मेरे एक कज़िन ने मुझसे तकरीबन 10-15 साल पहले एक सवाल किया कि अब्बास, अगर तुम्हारी बहन किसी लड़के से बात करे तो तुम क्या करोगे? मुझे आज भी याद है कि उस सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि मैं किसी एलीट ख़ानदान से नहीं आता। मेरी एजुकेशन एलीट इंस्टीट्यूशंस में नहीं हुई, लिबरल इंस्टीट्यूशंस में नहीं हुई। मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से पैदा हुआ, पला बड़ा, चीज़ें सीखी। तो ये सवाल कि इस माशरे में एक मर्द का एक औरत से क्या रिश्ता है, चाहे वो किसी भी रिश्ते की सूरत में हो, इसने हमेशा मुझे परेशान किया। उस सवाल ने मुझे इसलिए परेशान किया कि हमारे माशरे के मर्द एक चीज़ लेकर पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं कि जिसमें ख़वातीन उनका सब्जेक्ट होती या उनके लिए ऑब्जेक्ट होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन पर तशद्दुद किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि उन पर जुल्म किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि उन पर कोई ज़्यादती की जाए, लेकिन पावर डायनामिक्स कुछ इस तरह की हैं कि ख़वातीन प्रोटेक्टिव होती हैं, ख़वातीन रिसीविंग एंड पे होती हैं, और घर का मर्द, मुआशरे का मर्द, कबीले का मर्द, स्टेट का मर्द उनके लिए फ़ैसले कर रहा होता है। प्रोटेक्टिव क्या होता है कि हमने औरत को इस जगह पर ला के रख दिया है कि वो बहन है, और अगर बहन है तो भाई ने उसकी ज़िम्मेदारी उठानी है, उसकी हिफाजत करनी है। वो एक बीवी है। अगर बीवी है तो शौहर ने उसके लिए नान नफ़का देना है, उसकी ज़रूरियात पूरी करनी है, उसकी हिफाजत करनी है, उसकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करनी है। अगर वो माँ है और अगर उसका शौहर यानी बाप मौजूद नहीं है तो ये ज़िम्मेदारी बेटे पे शिफ्ट हो जाती है। अगर वो औरत बेटी है तो बाप की हैसियत से आपने ये तमाम काम करने हैं। तो कहने को तो इसका एक मुस्बत पहलू भी है, लेकिन ये चीज़ें वक्त के साथ होता क्या है कि आप औरत से उसकी एजेंसी छीन लेते हैं। यानी औरत हमारे माशरे में माँ है, बहन है, बेटी है, बहू हो सकती है, दोस्त हो सकती है, भाभी हो सकती है, लेकिन वो औरत नहीं होती। यानी उसका सारा किरदार मर्द के साथ रिश्ते में पिन्हा है। वो अपनी एक आइडेंटिटी नहीं रखती, वो अपना एक वजूद नहीं रखती कि जो माशरे में अपने वजूद की हैसियत से काम करे और अपने वजूद की हैसियत को मनवाते हुए वहाँ रह सके, अगर काम ना भी करना चाहे तो। इससे क्या होता है, अगर आप हमारे माशरे का तज्ज़िया करें तो हमारे माशरे ने, जिस माशरे से मैं आता हूँ, जिस माशरे में मैं रहता हूँ, हमने औरत को एक ऑब्जेक्ट बनाया है। और ये निस सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, कि औरत इज़ देयर टू फिल अ पर्पस ओनली फॉर द मैन ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द हाउस, ऑफ द क्लैन, ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ऑफ द स्टेट, ऑफ द वर्ल्ड इटसेल्फ। इससे जब हमने औरत की एजेंसी छीनी, और साथ ही पावर डायनामिक्स इस तरह का है हमारे माशरों में, ओवरऑल दुनिया में भी, कि मर्द के पास ताकत है। हमारा माशरा एक मर्द को बड़ा ही ऐसे करता है कि सारी ताकत उसके पास है, और इस ताकत के साथ जिम्मेदारी भी है कि सारी जिम्मेदारी तुमने उठानी है। और हम माशरे में मर्द को बड़ा ही ऐसे करते हैं कि तुम ना नहीं सुन सकते, तुम रो नहीं सकते, मर्द बन, आगे बढ़, दीवारें तोड़ दे। जो उस मर्द का भी फेमिनिन साइड है, हम उस मर्द को उससे भी कनेक्ट नहीं करने देते, ये सोचते हुए कि ये उसकी कमज़ोरी है। उसका मर्द होना असल ताकत की हकीकत है और उसकी अपनी फेमिनिन साइड उसकी कमज़ोरी है। इसमें होता क्या है कि जब मर्द अपनी पावर लूज़ करता है, वो माशरे में किसी भी हिस्से में हो, यानी मर्द अगर ऑफिस गया और उसने दूसरे मर्द से पावर लूज़ की कि जो उसका बॉस है, यानी डांट खाई, कोई काम पूरा नहीं गया, कोई काम पूरा नहीं किया, कोई और मर्द जो मुआशरे में अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रहा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, सोशली हो, जो उसने सोचा था या सोच रखा था, तो वो भी पावर लूज करता है। जब जब ताकतवर पावर लूज करता है, हमें दुनिया की तारीख ने, सोशोलॉजी ने, साइकोलॉजी ने ये बताया है कि जिसके पास कम ताकत होती है वो उसको एक्सप्लॉइट करता है ताकि वो खुद को दोबारा ताकतवर महसूस करे। यानी अगर कोई और आपको ये एहसास दिलाए कि आप अपनी वो माशरे में ताकत लूज़ कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में ताकत है आप लूज़ कर रहे हैं, जो माशरे की बुनत है उसमें आप ताकत लूज़ कर रहे हैं, तो आप खुद से कमज़ोर के साथ ऐसा मामला करते हैं कि आपका दिमाग आपको दोबारा बताए कि नहीं, आप ताकतवर हैं। इससे होता यह है कि हमारे माशरे में औरतें ऑब्जेक्ट्स बन जाती हैं। यानी मर्दों को कभी ओवरऑल, और ऐसा नहीं है कि तमाम मर्द, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट है कि जो औरतों का डिफ़ॉल्ट स्टेट है ना रहने का हमारे माशरे में, वो डर है। इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट हमारे माशरे में है कि जो औरतों को ऑब्जेक्ट समझता है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सना यूसुफ की तरह किसी को मार दिया जाए। उसमें आप एक कम लेवल पर औरतों का थप्पड़ पड़ता हुआ भी देख सकते हैं अपने घरों में, अपने माशरों में। आप औरतों से इनहेरेंट बदतमीज़ी देखते हैं। आप औरतों से उनका
آپ عورتوں سے ان کا حق چھنتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ عورتوں سے ان کا اوپینین چھنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ میرے کزن نے سوال کیا، اپنے تئیں اس نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے مجھ سے صحیح سوال کیا تھا کہ جس معاشرے میں تم بڑے ہوئے اس میں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنی بہن کی گویا انورٹڈ کاماس میں عزت کی حفاظت کرنی ہے، تو تم اس کی اجازت دو گے کس طرح کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر لے؟ تو جب ہم نے عورت سے وہ ایجنسی چھین لی، اس کے بعد وہ ایک آبجیکٹ ہے، ایک پروٹیکٹی ہے، وہ ماں ہے، بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ ایک انڈیویجول نہیں ہے۔ اور جب وہ انڈیویجول نہیں ہے تو اس سے برابری کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہیں پر کیونکہ اس معاشرے نے انہیرنٹلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مرد بڑے کام کریں گے اور جو گھر کی عزت کی حفاظت ہے وہ عورت کرے گی، اس لیے جب کسی 15-20 سال کے بچے کو، بچہ ہی ہے نا جس نے قتل کیا، اس کو جب نہ سننے کو ملتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے وہ پاور کی ریت نکلتی جاتی ہے تو وہ اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے غصے میں ثنا کو مار دیتا ہے۔ وہ شخص ہمارے معاشرے کا آئینہ دار ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے اس معاملے کو ایکسٹریم تک کر دیا، لیکن اس کے چھوٹے مظاہر آپ اور میں روز دیکھتے ہیں، اس میں چند میں شامل بھی ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے رویوں پر غور کریں، میں اپنے رویے پر غور کروں، ہم شاید اپنی عورت کو گولی نہ ماریں یا کسی بھی اور عورت کو گولی نہ ماریں، لیکن ہم وہ زبان جو اپنے باپ کے آگے استعمال نہیں کرتے اپنی ماں کے آگے استعمال کر لیتے ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کا اگر مذاق اڑا دے، کچھ کہہ دے سب کے سامنے، تو وہ ہمیں اتنا معیوب نہیں رکھتا، لیکن اگر ایک بیوی اس کی محفل میں بیٹھ کر شوہر کو کچھ کہہ دے تو ہمیں معیوب لگتا ہے۔ یہ معاشرے کے پاور ڈائنامکس ہیں جو بغیر کہے، بغیر سمجھے، بغیر سوچے ہماری زندگیوں میں، ہمارے دماغوں میں راسخ ہو جاتے ہیں کہ جب آخر میں کبھی آنکھ کھلتی ہے تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا کچھ لوز کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اس پہلو کو بھی دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس پورے معاشرے میں جو اس معاشرے کی عزت ہے وہ عورتوں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ یعنی عورت کی حفاظت ہوگی تو عزت کی حفاظت ہوگی، معاشرے کی عورت کی حفاظت ہوگی یا معاشرے کی عورت اس معاشرے کی نگاہ میں جتنی پردہ دار ہے، عزت والی ہے، اتنا وہ معاشرہ ایک گھر کی خاتون کی ساری ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ گھر کی عزت کی حفاظت ہے۔ کیونکہ ہم نے معاشرے کی عورت کو اپنی انہیرنٹ عزت سے جوڑ دیا ہے تو ہم اس پہ اتنا برڈن ڈالتے ہیں کہ جب وہ ہمارے بنائے ہوئے عزت کے میٹرسز سے ادھر ادھر ہوتی ہے تو پھر کیونکہ عزت لوز ہوتی ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے ریئیکشن کس طرح کا دینا ہے۔ اور اس میں صرف وہ شخص شامل نہیں ہے کہ جس نے صلاح کو مار دی، اس میں آپ اور میں بھی شامل ہیں، کیونکہ بات چل نکلی ہے۔ تو اسی ذیل میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب کسی مرد کو کسی کا ریپ کرنا ہوتا ہے عموم، تو وہ بالغ عورتوں کا کرتا ہے، یا جب ہم بچوں کی جانب آتے ہیں جو ہمارے ملک میں ہم نے ریسنٹلی کچھ کیسز بھی دیکھے، تب بھی زیادہ تر بچیوں کا ریپ ہوتا ہے، بچوں کا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ایڈلٹ مرد بھی اپنے اندر اس بچی کو، اس چھوٹی بچی کو وہ آبجیکٹ سمجھتا ہے کہ جہاں سے وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس لے سکتا ہے۔ کیونکہ جنرلی اسپیکنگ ایک چھوٹی سی بچی سے اس کو بھی سیکشول پلیجر تو ملے گا نہیں، یا اگر صرف اتنا ہی پلیجر چاہیے کہ جو ایک بچے کی خصوصی حیثیت اسے دے سکتی ہے، تو وہی معاملہ تو آپ ایک چھوٹے لڑکے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر آپ لڑکی کے ساتھ ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ پاور ڈائنامکس ہے کہ جو دنیا میں، جو معاشرے میں، جو اپنے کردار میں آپ مرد ہونے کی حیثیت سے پاور لوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ اس جگہ سے جا کر واپس لیتے ہیں۔ اور اس میں جو اہم بات ہے کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ پچھلے 15-20 سالوں میں یہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہوئی۔ ہم نے اس معاشرے کو اس طرح بدلتے دیکھا کہ جس نے شاید خواتین تو تیار تھیں، مرد جنونلی تیار نہیں تھے اس تبدیلی کے لیے۔ میں اس کو صرف سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک عاشق نے ایک لڑکی کو گولی مار دی کیونکہ اس نے اس کو منع کر دیا تھا۔ یہ معاملہ ڈیپ ڈاؤن بہت سارے مسائل ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جو آئینہ دکھاتے ہیں۔ واپس آئیے کہ یہ مرد جس میں خود شامل ہوں تیار نہیں تھے اس تیزی سے کہ جس تیزی سے دنیا تبدیل ہو گئی۔ اب کیونکہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، سمجھایا نہیں، ہمیں اس معاملے میں ریئیکٹ کرنا بھی نہیں آتا۔ میں آپ کو ایگزامپل دوں، 2015 میں پہلی بار ملک سے باہر پڑھنے کے لیے گیا ہوں۔ جن یونیورسٹیز میں پڑھتا رہا، جن یونیورسٹیز میں پڑھتا رہا، اسکول میں، کالج میں، وہاں خواتین ماڈسٹلی ڈریس کرتی تھیں، جس کو ہم عمومی طور پہ ماڈسٹ کہہ دیتے ہیں، غیر اسٹینڈرڈ تبدیل ہوتے رہتا ہے۔
میں نے پہلی بار پاکستان میں رہتے ہوئے خواتین کو بغیر دوپٹے کے دیکھا. یہ 2015 کی بات ہے. اور جس طرح میرے کزن کے سوال نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، اسی طرح مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس سچویشن کو سمجھنا کیسے ہے، ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، مجھے نہیں پتا تھا. مجھے بہت دیر لگی یہ سیکھتے سیکھتے، یہ سمجھتے سمجھتے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، یا یہ اس طرح کا معاشرہ بھی ہے کہ جو میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرا. اس میں اچھائی یا برائی کی بات نہیں ہے. ہمیں کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ عورت اب ایک اینٹیٹی ہے. یعنی جس تیزی سے معاشرہ ترقی کر رہا ہے، خواتین کے حقوق بڑھ رہے ہیں، اس میں جو پاور ڈائنامکس تبدیل ہو رہی ہے، اس میں جب ہم پاور لوز کریں گے، جو انہیرنٹ پاور ہمارے پاس تھی وہ لوز کریں گے، اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اس میں رہنا کیسے ہے. ہمیں جنونلی ہمارے معاشرے کے مردوں کو کسی نے نہیں بتایا. آپ میری جنریشن کو بھی دیکھ لیجئے، ہم میں سے عمومی طور پر سارے ریزنیبل لوگ ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ خاکم بدہن کسی کو گولی مار دے گا، کسی کو تھپڑ مار دے گا ریجیکشن پہ. لیکن اگر آپ جنونلی مردوں سے پوچھیں نا، جو میں صرف 31 سال کا ہوں، جو اس ایج کے آس پاس ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یار ہم نے اس معاشرے کو اچانک اس طرح تبدیل ہوتے دیکھا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے، اور ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ اس معاشرے کو سمجھنا کیسے ہے. ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ اب اس معاشرے میں رہنا کیسے ہے. اور اس کو جب آپ کمبائن کر لیتے ہیں اس پاور ڈائنامکس کے ساتھ جو مرد لوز کرتے ہوئے یہ معاملہ کرتے ہیں، تو کچھ تو اس طرح کے بے حس ہوتے ہیں کہ جو ہر معاشرے میں یہ معاملہ کریں گے. جو طاقت ہو یا نہ ہو پھر بھی یہ معاملہ کریں گے. جو سیڈسٹ ہوتے ہیں جن کو اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں. لیکن یہ معاشرہ مکمل ویسے ہی لوگ صرف نہ تیار کرے، اس کے لیے ہمیں ڈی کنسٹرکٹ دوبارہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس معاشرے کو تیار بھی نہیں کیا. ہم نے سے مراد میں نے، آپ نے، ہمارے والدین نے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے، ہمارے معاشرے کی تعلیمی درسگاہوں نے، یا جو معاشرہ ایز اے ہول ایجوکیشن کرتا ہے، اس نے ہم مردوں کو تیار ہی نہیں کیا کہ ہم نے رہنا کیسے ہے. نہ ہماری سوشل ایجوکیشن ہوئی، نہ ہماری سائیکالوجیکل ایجوکیشن ہوئی، حتیٰ ہماری سیکشول ایجوکیشن نہیں ہوئی. یعنی اگر تو آپ کو کسی میں انٹرسٹ ہے، یا اگر آپ نے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، تو اس معاملے کی انٹیگریٹیز کیا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. ہمیں جنونلی کسی نے نہیں سکھایا. اگر آپ کو کسی میں سیکشول انٹرسٹ ہے تو اس کو اپروچ کس طرح کرنا ہے، اس کو لے کر کس طرح چلنا ہے، اس کی طرف سے نہ یا ہاں آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. ہمارے پاس تو مردوں کو یہ تک نہیں پتا جنونلی اسپیکنگ کہ اگر شادی ہو جاتی ہے تو سیکشول ریلیشن کی کیا پیراڈائمز ہیں کہ جو آپ نے قائم رکھنی ہے. ہم میں سے میجورٹی نے یہ سب یا تو دوستوں سے سیکھا ہے، یا انٹرنیٹ سے سیکھا ہے، یا موویز سے سیکھا ہے. اور جب یہ سورسز آپ کی ہوتی ہیں تو آپ اس طرح معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں لگا پاتے کہ جس طرح جنونلی اس کا اندازہ لگانا چاہیے. اب جب آپ اس سب کو کمبائن کرتے ہیں تو آپ معاشرے کو اس نہج پر لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ جب مرد اپنی پاور لوز کر رہا ہے، جہاں عورتیں اپنی ایجنسی کو کلیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جہاں پاور ڈائنامکس میں عورت ایک آبجیکٹ کی حیثیت رکھتی ہے، آپ کو پتہ جنونلی کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ ایک عورت کو، ایک بچی کو قتل نہ بھی کریں تو آپ کے رویے اس معاشرے کے لیے تیار نہیں ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں. جہاں اس کا فیلئر ہماری قوم ہے، ہماری ریاست ہے، ہمارا معاشرہ ہے، وہاں آپ اور میں بھی ہیں، وہاں والدین بھی ہیں، وہاں ٹیچرز بھی ہیں، وہاں یہ معاشرہ بھی ہے، وہاں ہمارے جمعے کے ممبر پہ بیٹھنے والا مولوی بھی ہے. کیونکہ اس پوری بدلتی ہوئی دنیا میں ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کیسے رہنا ہے. ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ دنیا بدل رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے. اور دیکھیے، پہلے تو یہ صرف سائیکالوجیکل معاملہ تھا. وہ بانو قدسیہ کہتی ہیں نا، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کامیابی یا کامیاب ہونا تو سکھاتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں بتاتے کہ زندگی میں بیٹا ڈیورس بھی ہو جائے گی، زندگی میں جس چیز کو چاہو گے وہ نہیں ملے گی، زندگی میں ٹینشنز ہوں گی، زندگی میں بڑے مسائل آئیں گے، زندگی میں جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، مال ہو، دوست ہو، کوئی شخص ہو، وہ چلا بھی جائے گا. زندگی میں فیلیئرز بھی آئیں گے، زندگی میں ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ معاملہ سوشل لیول تک تھا کہ جہاں ہم نے معاشرے کی اخلاقی تربیت بھی نہیں کی اور سوشل تربیت بھی نہیں کی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ، چونکہ بانو قدسیہ نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے معاشرے کے مردوں کی سیکشول، سوشل
اور پاور ڈائنامکس کی ایجوکیشن بھی نہیں کی، جس کے نتیجے پھر ہمارے پاس اس طرح کے نکلتے. چھوٹی بچیاں بھی ٹک ٹاک پہ جاتی ہیں، انسٹاگرام پہ جاتی ہیں، تو ان کو ایک تو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی انہیرنٹ اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی. اس کے بعد پھر یا تو انہیں مار دیا جاتا ہے، اور ہمیں یہ جاننا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی ہر گلی کوچے میں یہ نہیں ہو رہا. شاید 1000 میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہوگا. اس کے نمبرز بھی ہیں، لیکن میں اس کو ٹیکنیکل گفتگو کی طرف لے کے ہی نہیں جانا چاہتا. ہمارے پاس پرانے کیسز بھی رپورٹڈ ہیں، لیکن میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اور آپ کے ذہن سے آج بات کروں کہ یہ معاملہ انہیرنٹلی ہماری سوسائٹی میں اتنا رچا بسا اور گناہ ہوا ہے کہ اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرتے کرتے ہمیں خود سے بہت سارے سوال کرنے پڑیں گے. ہم مردوں کو خود سے بہت سارے سوال کرنے پڑیں. اور اس پوری سچویشن میں اسٹیٹ کا رونا تو کیا ہی روئی ہے. مجھے تو اب حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ کہ جو ہمارے معاشرے میں اسٹیٹ کا کوئی کردار سمجھتے بھی ہیں. ہماری اسٹیٹ نے نہ ہماری سیاست کی کوئی عزت رکھی، نہ ہماری جمہوریت کی کوئی عزت رکھی، نہ ہماری قانون کی کوئی عزت رکھی. اور یہ سب میں بلینکٹ اسٹیٹمنٹس نہیں دے رہا، یہ وہ سچائیاں ہیں کہ جسے آپ اور میں جب بھی چاہیں معاشرے کی حقیقت کی حیثیت سے دیکھ سکتے. تو مجھے تو اپنی ریاست سے کوئی خاص اس طرح کی امید ہے نہیں. ہر ریاست میں آپ گاہے بگاہے کچھ قوانین بنتے دیکھ لیتے ہیں، جیسے ابھی شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بچیوں کی شادی کے اوپر ایک قانون پیش کیا، پاس بھی ہو گیا. اس کے اوپر جو واویلا ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. چند روز میں ہم اس پہ بات بھی کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں قوانین اس حد تک ہی کامیاب ہوتے ہیں کہ جب معاشرے میں اس کی ایکسیپٹنس ہو. قوانین معاشرے کی اخلاقیات کا آئینہ دار ہوتے ہیں. اب بناتے رہیے قوانین، اگر معاشرہ انہیرنٹلی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا تو آپ کی عدالت میں، آپ کے لیجسلیشن میں، آپ کے قانون میں وہ معاملہ کبھی پہنچے گا ہی نہیں کہ آپ اس پہ قانون کا امپلیمنٹیشن کریں. کیا یہ قانون اچھا ہے؟ جی یقیناً اچھا ہے. کیا اس طرح بھی قوانین سے کچھ ڈیٹرنس ہوتی ہے؟ جی یقیناً ہوتی ہے. لیکن مسئلہ صرف قانون کا نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف قانون کا مسئلہ ہوتا تو جن ملکوں میں یہ قوانین موجود ہیں وہاں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے کہ جب میں US میں پڑھا کرتا تھا تو لاس ویگس میں نے خود بے تحاشا احتجاج دیکھے ان خواتین کے کہ جو ریپ کی وکٹمز تھیں اور احتجاج کر رہی تھیں، اور کسی نہ کسی وجہ سے، سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پہ یا کسی اور وجہ سے، جس کو وہ الیج کر رہی تھی وہ چھوٹ گیا تھا. اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے، ابھی حج کا موقع ہے نا، کیا آپ اور میں نہیں جانتے، اور یہ وائڈلی رپورٹڈ بات ہے کہ حرم میں، کعبے میں مرد خواتین کو ہراس کرتے ہیں، طواف کرتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ لگا دیتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں آپ، کیونکہ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اب انفارمیشن اوورلوڈ اتنا ہے کہ ہر چیز کی سینسٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. ذرا رک کر 2 سیکنڈ کا پاز لے کر سوچئے کہ حرم کعبہ آپ کے سامنے ہے اور ایک مرد طواف کرتے ہوئے، اس کا پرائمری آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں یہ فلاں خاتون کو فلاں جگہ پر ہاتھ پہ رکھوں. اس کی سنگینی کا احساس کر سکتے ہیں آپ؟ تو اگر تو یہ صرف قانون کی بات ہوتی تو قانون دنیا کا تو بہرحال اپنی جگہ US میں، جو آخرت کا قانون تیار کھڑا ہے کہ جس کا اقرار کرتے ہوئے وہ شخص کعبے کا طواف کر رہا ہے، اس کو اس کا بھی خوف نہیں ہے. تو قوانین یقیناً ہیلپ کرتے ہیں، سرٹنٹی آف لا یقیناً ہیلپ کرتی ہے، سرٹنٹی آف پنشمنٹ یقیناً ہیلپ کرتی ہے. سیویرٹی نہیں، سرٹنٹی آف پنشمنٹ. یعنی ایک شخص کو آپ پھانسی چڑھا دیں اور باقیوں کو 99 کو کچھ نہ کریں، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. آپ 100 کے 100 کو پکڑیں اور جو بھی منیمم سزا ہے وہ دیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن یہ معاملہ معاشرے میں گندھی ہوئی پرابلمز کو آپ قوانین کے ذریعے حل نہیں کر سکتے. ان پہ وہ ایک لپسٹک سی تو لگا سکتے ہیں کہ معاشرے کا جو گندا چہرہ ہے اس کی ہونٹ چمک اٹھیں، لیکن معاشرے کا چہرہ بہرحال پھر بھی گندا رہے. اور کیونکہ ہم اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ سے جہاں میں نے کہا کہ مجھے خاصی امید نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ وہ ہم سے ٹیکس لیتی ہے، کیونکہ وہ یہ کردار ادا کرنے کا کہتی ہے کہ وہ ریاست ماں کے جیسا کردار ادا کرے گی، ریاست جیسا کردار ادا کرے گی، تو آپ اور میں یہ سوال نہ کریں کہ ریاست نے ہمارے ملک میں ہمارے شہریوں کو، ہماری خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہے، تو اور کیا کریں. اس معاشرے نے، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جنرلی ہوتا ہے، بے بہا مقامات پر ہوتا ہے، تو یہ ریاست خواتین کی پروٹیکشن کے لیے ایمرجنسی کب لگائے گی؟ اگر ہم یہ سوال نہ کریں تو کیا کریں؟ اگر ہمارے آرمی جنرل اپنے آرمی چیف کے عہدے سے بڑھ کر فیلڈ مارشل ہونے کو ترجیح دیں، تو پھر ان خواتین کا روز بروز جو غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟
اور اس کو تو اگر آپ اس حوالے سے بھی دیکھیے نا، اگر آپ بالکل اس میں اخلاقی پہلوؤں کو بھی چھوڑ دیجیے، آپ ریاست کی ذمہ داری کو بھی چھوڑ دیجیے، اگر آپ اس کو پیور مانیٹری ٹرمز میں دیکھیں کہ اگر آپ کے معاشرے کا 51% حصہ ڈر کر گھر میں بیٹھا ہے، وہ نہ نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتا، وہ اپنی مرضی کے کام نہیں کر سکتا، تو یہ معاشرہ بڑھے گا کیسے آگے؟ اس میں اکانومی کیسے آگے بڑھے گی؟ اگر معاشرے کے اتنے بڑے حصے کو، یا کہیے کہ آدھے سے زیادہ کے حصے کو آپ فالج زدہ کر کے گھر بٹھا دیں گے، یا ان کی پروڈکٹیوٹی کم کر دیں گے، یا ان کے ذہنوں میں ڈر بٹھا دیں گے، یا وہ اپنے فل پوٹینشیل پر پرفارم نہیں کر سکیں گی، تو آپ اس معاشرے کا پہیہ بھی کیسے چلائیں گے؟ وزیر اعظم بھی جس گھر میں رہتا ہے، اس گھر میں رہنے کے لیے بھی آپ کو ٹیکس چاہیے۔ آرمی چیف بھی جہاں سے اٹھ کر فیلڈ مارشل بنتا ہے، اس کے بعد ریٹائرمنٹ پہ ان کو اور بڑے بڑے آرمی کے آفیسرز کو جو پلاٹس ملتے ہیں وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ملتے ہیں۔ جب آپ کی اکانومی کا پہیہ چلے گا ہی نہیں، تو آپ یہ ٹیکس کے پیسے ہم سے لیں گے کیسے؟ اور اگر آپ اس کو دوسری جانب بھی دیکھیے کہ جس ٹرک نے ثنا کو مارا، اس کے پاس اتنا آسان ایکسس گن کا تھا کیسے؟ ہماری ریاست میں کہ جہاں لیگلی اگر کوئی گن خریدنا چاہے تو اسے سالوں سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے اپنا لائسنس لینے کے لیے، اس ریاست میں اتنا آسان اللیگل ویپن لینا یہ تھا کیسے؟ اگر تو یہ افغانستان سے آیا تو افغانستان کا بارڈر جو پچھلے 10 سال سے ہم بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں بند ہوا؟ اگر وہاں سے اسمگل ہو کر آیا تو ہمارے جو کسٹم جس پر ہم ناز کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے انٹیلیجنس فورسز کیا کر رہی ہیں؟ ہماری آن گراؤنڈ پیٹرول کیا کر رہی ہے؟ ہماری مارکیٹس کیا کر رہی ہیں؟ یہ مارکیٹس دنیا میں خود کو ریگولیٹ کرتی ہیں، ہمارے ملک میں کیوں نہیں کرتی؟ اور اگر اس ہی کو آپ نے لیگلائز کرنا ہے تو کم از کم ہم اس پہ ٹیکس تو لے سکتے ہیں، آپ اس کو ٹریک تو کر سکتے ہیں۔ آپ ایک لیگل ویپن کے ذریعے اگر کچھ ہوتا ہے خاتم بدہن تو اس کو ٹریک ڈاؤن کر کے ذمہ دار کو پکڑ تو سکتے ہیں، ایک اکانومی تو بنا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ ہمارے معاشرے میں شراب بکتی ہے، مسلمان لیتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے ایک انہیرنٹ تضاد میں زندہ رہنا ہے کہ نہیں مسلمان تھوڑی شراب لیتے ہیں، تو نان مسلم لے سکتے ہیں، اور پھر بلیک میں ٹیبل کے نیچے سے جب مسلمانوں کو بیچی جاتی ہے تو آپ اس پر ٹیکس بھی کلیکٹ نہیں کر سکتے۔ یا تو معاشرہ اس جگہ پر کھڑا ہو جائے کہ مسلمان اپنے دین کے ساتھ اتنے سچے ہوں کہ بھئی نہیں شراب پینی، اگر پی رہے ہیں تو پھر اس تضاد میں کیوں زندہ ہے؟ اور ریاست پھر اس تضاد میں زندہ کیوں ہے کہ جانتے ہوئے وہ اس کو ٹیکس پرپس کے لیے استعمال نہیں کر رہی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نہ سوچئے، شہریوں کا نہ سوچئے، عزت کا نہ سوچئے، آبرو کا نہ سوچئے، اخلاقیات کا نہ سوچئے، قانون کا نہ سوچئے، پیسوں کا تو سوچئے، ٹیکس کا تو سوچئے۔ اتنے بڑے معاشرے کے حصے کو آپ عضو لاحاصل بنا دیں گے تو آپ ٹیکس کیسے کلیکٹ کریں گے؟ یہ پیسے جو اب تک آپ کے پاس ہیں، آئی ایم ایف کے ذریعے آ رہے ہیں، ورلڈ بینک کے ذریعے آ رہے ہیں، یو ایس کے ذریعے آ رہے ہیں، جنگیں لڑ لڑ کے آ رہے ہیں، یہ کب تک آپ چلائیں گے اگر معاشرہ اپنے پیروں پر یہ سائیکل خود نہیں کھڑا ہوا ہے؟ تو اگر کسی اور چیز کا پاس نہیں ہے، اپنے فیوچر کا پاس رکھتے ہوئے ریاست کو چند اقدام لینے پڑیں گے جو وہ خود نہیں لے گی، آپ اور میں سوال کریں گے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عوام، آپ اور میں بہت انڈیفرنٹ۔ آخری بار کب آپ نے پاکستان میں بہت بڑا احتجاج دیکھا تھا کسی جسٹ کاز کے لیے؟ آخری بڑا احتجاج جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ 9 مئی تھا، اپنے سیاسی لیڈر کو بچانے کے لیے، جیل سے نکالنے کے لیے، اس سیاسی لیڈر کو بچانے کے لیے کہ جو فوج کے مرہون منت اقتدار میں آیا تھا اور انہی سے لڑنے کی وجہ سے اقتدار سے چلا بھی گیا تھا۔ آخری بار ہم نے کب اخلاقی صحیح جگہ پر کھڑے ہو کے صحیح احتجاج کیا؟ ہم نے کب اپنے حقوق کے لیے، ان حقوق کے لیے کہ جن کے لیے آپ اور میں ٹیکس دیتے ہیں؟ ریاست اور کچھ نہیں ہے، صرف سروس پرووائیڈر ہے، وہ ہم سے ٹیکس لیتی ہے کیونکہ اس نے ہماری حفاظت کرنی۔ تو اگر ٹیکس لیتی ہے اور اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی تو اپنی ذمہ داری کو چھیننے کے لیے آخری بار کب آپ نے دیکھا کہ بڑا احتجاج ہوا؟ آخری بار کب آپ نے دیکھا کہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ، آخری بار کب آپ نے دیکھا کہ سول سوسائٹی موبیلائز ہوئی؟ میرے ایک دوست ہیں، انڈین ہیں، وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتا ہے کس طرح کیوں ہے کہ تمہارے ملک میں آرمی ہر چیز کنٹرول کرتی ہے، چاہے وہ معاشرے کی حرکیات ہو، چاہے وہ سیاست ہو، اور عوام باہر نہیں نکلتی؟ کیا انہیں شوق نہیں ہے کہ ان کی زندگیاں بہتر ہوں، ان کے پاس اچھے روڈز بنے، ان کے پاس ہاسپٹلز بنے، ان کی بھی بات کو سنا جائے، عزت نفس کی ان کا بھی خیال رکھا جائے؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، کہ بس یہ معاملہ اسی طرح ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو آخری بار میں آپ سے پوچھتا ہوں، خود سے پوچھتا ہوں، آخری بار کب اپنا حق لینے کے لیے
اپنی حفاظت کا حق لینے کے لیے، اپنا انہیرنٹ عزت کا حق لینے کے لیے۔ کب ہم نے ریاست کو یہ یاد کرایا تھا کہ ہم ہیں تو وہ ہیں؟ کب ہم نے ریاست کو یہ یاد کرایا تھا کہ ہماری ٹیکس سے آرمی چیف بھی چلتا ہے، وزیر اعظم بھی چلتا ہے، فورن منسٹر بھی چلتا ہے؟ یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اس کے ٹائر میں جو ہوا ڈلتی ہے وہ میرے پیسوں سے ڈلتی ہے۔ آخری بار کب ہم نے یاد کرایا تھا؟ بتائیے۔ جب آپ اور میں ہی سیریس نہیں ہیں اپنی حفاظت کو چھین کر لینے کے لیے، جب آپ اور میں ہی سیریس نہیں ہیں اپنے حقوق واپس لینے کے لیے، تو ایک طاقتور کیوں دے؟ وہی پاور ڈائنامکس جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ طاقتور تو طاقت کو اپنے پاس رکھتے ہوئے قبر تک چلا جائے گا، لیکن طاقت کا ایک اونس بھی آپ کو نہیں دے گا۔ اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ اس ایکویشن میں آپ کے اور میرے پاس طاقت ہے، ریاست کے پاس نہیں ہے۔ ہماری دی ہوئی پھینکی ہوئی طاقت ہے ان کے پاس، لیکن ہم انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، ہم کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں، ہم نے شاید مستقبل سے کوئی خوشی کی امید ختم کر دی کہ ہم ریاست سے یہ سوال بھی کریں کہ یہ جب ہمارے معاشرے میں ثنا کو مار دیا جاتا ہے تو تم بعد میں تو آ جاتے ہو ریئیکشن دینے کے لیے، پریس کانفرنس کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے۔ جب یہ پورا معاملہ بن رہا تھا، صرف ثنا نہیں، جب یہ معاشرہ ابل رہا تھا، تب یہ ریاست کہاں تھی؟ جب اس معاشرے میں اس طرح کے مرد جنم لے رہے تھے، تب یہ معاشرہ کہاں تھا؟ جب اس معاشرے میں اس شخص کے ہاتھ تک گن آئی تھی، اس نے کسی سے ڈسکس کیا ہوگا، اس نے گن لینے کے لیے کہیں بات کی ہوگی، اس نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات کی ہوگی، تب یہ معاشرہ اپنی ذمہ داری کہاں ادا کر رہا تھا؟ تب یہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری کہاں ادا کر رہی تھی؟ تب ہمارے ٹیکس کا پیسہ کیوں کام نہیں آیا؟ اگر آخر میں ہم کچھ حل کی بات کریں تو میرے خیال میں حل صرف انکلوژن ہے۔ یعنی یہ حل نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو، ظاہر ہے جس نے یہ کیا اس کو تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن جو خواتین کے، جیسے سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ کامنٹس کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ مار دیں، معاشرے سے نکال دیں، معاشرے سے آگ کر دیں، الگ ان کے خلاف سوشل بائیکاٹ کریں، تو پھر آپ میں اور چائنا کی اس ریاست میں جو مسلمانوں کو صرف اس لیے ان کو دوبارہ برین واشڈ سمجھ کے ان کو ری لرن سب کچھ کروا رہی ہے کیونکہ وہ ان کے آئیڈیاز کے خلاف کھڑے ہیں، آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آپ اپنا کیس بلڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیس تو تعلیم پہ کھڑا ہے، کردار پہ کھڑا ہے، اخلاقیات پہ کھڑا ہے، تو ان کے پاس بھی ایک کیس بلڈ کرنے کو ہے۔ تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے جو اس طرح کی بات کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں یا یہ سمجھتے بھی ہیں؟ میرے خیال میں اس کا واحد حل صرف انکلوژن ہے، اس کا واحد حل صرف ذہنوں کو تبدیل کرنا ہے ریزن سے، اس کا واحد حل صرف اپنی بات کو اس قطعی حیثیت میں کرتے جانا ہے کہ ایک کے بعد ایک ذہن تبدیل ہوتا جائے۔ کیا ادھر تک پہنچنے کے لیے بہت سارے ایسے اقدام کوئی اور شخص کرے گا جو یقیناً کر دے گا؟ اس کے ساتھ ہم انکلوژن کی بات نہیں کریں گے جب کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے دے گا، اس کو تو پھر قرار واقعی سزا ملے گی اور وہاں ریاست کھڑی ہوگی ہمیں بچانے کے لیے۔ لیکن یہ جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور آخر تک وہ یہ کام کرتا ہے، یہ جو پورا 15-20 سال کا موقع ہے نا، یہ آپ کے اور میرے پاس ہے ذہن تبدیل کرنے کے لیے۔ میں بھی اس کا شوق نہیں رکھتا کہ ہمارے میجورٹی مرد اس طرف جائیں اور ہمیں پھر انہیں ٹانگنا پڑے یا معاشرے سے نکالنا پڑے۔ ان کو معاشرے میں انکلوڈ کرنا، ان کو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ تبدیل کرنا ہی اصل حل ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آزادی کے نقصانات آپ کے سامنے آ رہے ہوں تو اس آزادی کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے حل پتہ ہے کیا ہے؟ اور آزادی۔ اس لیے میرے خیال میں انکلوژن، ذہن تبدیل کرنا، معاشرے میں ہنگامی بنیاد پر سول سوسائٹی کی جانب سے ایک تحریک برپا ہونا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکے گا ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے۔ ہم نے زینب بلا دی، ہم نے بڑے بڑے کیسز بلا دیے، سرا یوسف بھی بلا دے رہے، پھر ایسا کوئی واقعہ ہوگا پھر ہم کوئی ویڈیو بنائیں گے، آگے بڑھ جائیں۔ لیکن بہرحال دستک دینے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگر 100 لوگ پہلے ایسے تھے تو ہم ان کو 99 کر سکتے ہیں، ہم ان کو 98 کر سکتے ہیں، ہم انہیں 97 کر سکتے ہیں، کیونکہ جو معاملہ سالوں میں خراب ہوا ہے اس کو صحیح ہونے میں اگر سالوں نہیں تو مہینوں تو لگیں گے۔ یہ تو دیوانے کا خواب ہے کہ جو معاملہ خراب ہوتے ہوتے خراب ہوا ہے اسے ایک سوئچ کی حیثیت سے آپ صحیح کر لیں گے۔ دنیا اس طرح نہیں چلتی، وہ ہمیشہ لانگ رن میں اور زیادہ ایکسٹریم ہو کر
ریاست کو معاشرے کو منہ چڑھاتا ہے کہ بے بہا مثالیں ہمارے سامنے آئے. ٹرکی کو جب سیکولر کرنے کی کوشش کی گئی تھا ترک کی جانب سے، آج دیکھیں ترکی کہاں کھڑا ہے. ایران کو جب شاہ ایران نے سیکولر لبرل کرنے کی کوشش کی، آخری نتیجہ کیا آیا کہ اسلامی انقلاب وہاں پر آئے. تو اس لیے معاشرے میں سپر امپوزیشن ٹاپ ٹو ڈاؤن کبھی بھی کوئی مسئلہ. اس کے ساتھ اگر ریاست کو کچھ کرنا ہے تو وہ سرٹنٹی آف پنشمنٹ ہے، وہ ریئیکٹیو نہیں پریمپٹیو میجرز ہیں. وہ جینونلی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ سننے میں تو عجیب سی بات لگتی ہے کہ ریاست کیا ایجوکیٹ کرے گی، یا ہم تبدیلی ایجوکیشن سے کیسے لائیں گے. ہم جینونلی تبدیلی لا سکتے ہیں اگر ہم بچوں کو سکھائیں کہ معاشرے میں جینڈر رولز کس طرح تبدیل ہو گئے ہیں. ہم جینونلی آرگیومنٹ دے کر بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو جس معاشرے میں تمہارے والدین بڑے ہوئے وہ یہ معاشرہ تھا، اب معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے. بالکل اس طرح کہ جس طرح ہم سائنس ریسرچ بھی تو سکھاتے ہیں. ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ دیکھیے پہلے سائنس کا یہ معاملہ تھا اس طرح، اس کے بعد یہ ایکسپیریمنٹ ہوا، اس کے بعد یہ ایکسپیریمنٹ ہوا، آج سائنس یہاں کھڑی ہے. تو جب ہم سائنس سکھا سکتے ہیں تو ہم سوشل سائنسز کیوں نہیں سکھا سکتے؟ جب ہم معاشرے کے بچوں کو اس دہانے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سیکس ایجوکیشن گلیوں کے کونوں سے لیں، تو ریاست آگے بڑھ کے یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ پرائیویٹ اسکولز آگے بڑھ کے یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سول سوسائٹی آگے بڑھ کر یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں آخر میں یہ بات کو ختم کرتے ہوئے کہ تضاد میں رہنا دنیا میں سب سے مشکل اور سب سے آسان کام ہے. آسان اس لیے کہ اگر آپ تضاد میں رہتے رہیں اور سوچیں ہی نہیں تو بہت آسان کام ہے، رہتے رہیے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن دنیا کی تاریخ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی معاشرہ، کوئی شخص، کوئی سسٹم، کوئی ریاست تضاد میں زندہ رہتی ہے تو جلد یا بدیر وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یا تو یہ معاشرہ اپنے وزن سے خود گر جائے گا یا یہ ریاست اپنے وزن سے خود گر جائے گی. اور اس سے بڑھ کر آپ اور میں انڈیویژولز جو تضادات میں زندہ ہیں، جو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ خواتین تو تمہاری چارہ گاہیں ہیں، کہ خواتین تو تمہاری کھیتیاں ہیں، ان میں جہاں سے چاہے داخل ہو. جہاں ہم معاشرے میں یہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 18 سال کی کم عمر کی بچی سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ رسول خدا نے کی تھی اور اسلامک جورسپروڈنس وہاں کھڑی ہے، وہیں ہم دوسری جانب لبرل آئیڈیاز کے ساتھ بھی جی رہے ہوتے ہیں. جہاں ہم خود کو بہت ماڈرن سمجھتے ہیں، عورتوں کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، وہاں ہمارے اپنے گھروں میں ہمارا اپنی عورتوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. ہر کوئی جا کے ٹریگر نہیں دباتا. چند لوگ اپنے الفاظ سے یہ کام کرتے ہیں، چند لوگ اپنے حرکت سے یہ کام کرتے ہیں. اگر ہر کوئی ٹریگر دبا رہا ہوتا تو گلی کے ہر کونے میں ہمیں ایک عورت پڑی ہوئی ملتی، مری ہوئی نہیں ملتی. لیکن ہمیں ہر گھر میں ایک عورت مری ہوئی ملتی ہے کہ جس کے جذبات مر چکے ہوتے ہیں، جس کے احساسات مر چکے ہوتے ہیں، جس کی خواہشات مر چکی ہوتی ہیں، جس کا سیلف ریسپیکٹ مر چکا ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اور پھر اس ہی طرح کے معاملات بڑھتے 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 آخر میں کوئی ایک دیوانہ ایسا کام کر دیتا ہے کہ جہاں ہم اس کے پیچھے تو دوڑ پڑتے ہیں، لیکن جس معاشرے نے ایسا شخص پیدا کیا، جن حالات نے اسے تبدیلی کا موقع نہیں دیا، جن پیرنٹس نے، جس ریاست نے، جس سراؤنڈنگز نے اسے یہ نہیں سمجھایا کہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، ہوتی رہی ہے، ہم اس کو کب الزام دیں گے؟ اس شخص کو تو آپ پھانسی پہ لٹکا بھی دیجئے. اس طرح کے جتنے اور اشخاص سامنے آئے سب کو پھانسی پہ لٹکا دیجئے. لیکن اس پورے معاشرے کو پھانسی پہ کیسے لٹکائیں گے؟ اس معاشرے کی حرکیات کو پھانسی پہ کیسے لٹکائیں گے؟ اس ریاست کو پھانسی پہ کیسے لٹکائیں گے؟ کسی بھی چیز کو صحیح کرنے کا دن کل تھا جو گزر چکا، اب آج ہے کہ سمجھیے کہ مسئلہ کہاں ہے، سمجھیے کہ کس تضاد میں ہم زندہ رہ رہے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے اپنے اندر کا تضاد حل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا تضاد حل کرنے کی کوشش کریں. یہ معاشرے کا تضاد بذات خود حل ہو جائے گا. اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کیجیے، بدلتی ہوئی دنیا کے محرکات کو سمجھیے. جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ جب آپ 4 لوگوں میں بیٹھیں تو اپنا کیس پریزنٹ کر سکیں. جب تک ذہنوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، ٹریگر کے پیچھے شخص تبدیل ہوتا رہے گا، مرنے والی خاتون تبدیل ہوتی رہے گی، حقیقت تبدیل نہیں ہوگی.